बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, सियासी मंजरनामा बदस्तूर डामाडोल और ऊँट जो है वो किसी करवट बैठने के लिए तैयार नहीं है। जोर पूरा लगाया जा रहा है और एक ही ऊँट है इस वक्त, ताकतवर ऊँट है, उसको काबू करने की कोशिश की जा रही है। कभी एक टांग बांधते हैं, कभी दूसरी बांधते हैं, कभी तीसरी बांधते हैं और पहली बांधते हैं तो दूसरी तरफ जाते हैं तो पहली खुल जाती है और इसलिए हालात जो हैं वो काफ़ी संजीदा नौइयत के हैं। लेकिन इमरान खान साहब को काबू करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब अभी तक बचे हुए हैं और वो इसलिए बचे हुए हैं कि उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो इंतहाई झूठे मुकदमात हैं। इसमें एक फीसद भी कोई आम से वकील से भी, आम से कानूनदान से भी पूछ लें, उसको भी पता है कि ये तमाम के तमाम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के मुकदमात हैं और सियासी इंतकाम और बाकायदा तौर पर एक एजेंडे के तहत ये सारा काम किया जा रहा है। 14 जमाती इत्तेहाद है और उसमें 14 जमाती इत्तेहाद में जो सबसे सख्त गिर दो जमातें हैं, एक मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, एक मुस्लिम लीग नवाज है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने इन दोनों का सही मानों में अगर सत्यानाश किसी का किया है तो वो मौलाना की जमात का और मुस्लिम लीग नवाज दोनों का सत्यानाश किया है। एक का बेस कैंप था खैबर पख्तूनख्वा, मौलाना फजलुर रहमान साहब की हुकूमत होती थी, वज़ीर आला अकरम दुरानी साहब होते थे और हर असम्बली में, हर इंतखाब में उनको काफ़ी वहाँ से हिस्सा मिलता था पॉलिटिकल कैपिटल की सूरत में। और फिर उस पॉलिटिकल कैपिटल को लेके वो आगे बढ़ते थे और आगे अपना खेल खेलते थे और जो पावर कॉरिडोर्स में वो बदस्तूर मौजूद थे तवील अरसे से, वो कभी भी अपोजिशन में नहीं गए। ये पहला मौका है कि इमरान खान साहब आए और 3.5 साल में उनको ब्रेक लगी और पहले 10 साल से वो खैबर पख्तूनख्वा से आउट हैं और फिर 3.5 साल वो आउट रहे कौमी असम्बली यानी कि विफाक से भी। तो दूसरे मुस्लिम लीग नवाज है, उनका सत्यानाश किया है इमरान खान साहब ने। उनका बेस कैंप पंजाब था और वो बेस कैंप उखाड़ के फेंक दिया है। इसलिए अब जो दोनों जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी और शरीफ फैमिली भी, दोनों का जो मुस्तकबिल है वो मजीद तारीक होता हुआ नजर आ रहा है उनको, क्योंकि दोनों के बेस कैंप फारिग हो चुके हैं। जरदारी साहब मुतमईन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको अभी तक किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। सिंध उनके पास मौजूद है, उनका बेस कैंप जो है वो सिंध ही है और वो बेस उनकी अभी तक उनके कंट्रोल में है और अगले 5 साल भी उनको अंदाज़ा है कि अगला इलेक्शन भी वो बआसानी सिंध में जीत जाएंगे और सिंध में उनकी हुकूमत बन पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक सिंध का उस तरीके से रुख नहीं किया, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट थी और अलबत्ता कराची और हैदराबाद शहरी इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पजीराई मिली, जबकि अंदरून सिंध कोई ऐसी पजीराई नहीं मिली थी। बहरहाल ये है सिलसिला। तो मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये दो जो हैं वो सख्त गिर हुए हैं और ये आंखें दिखाते हैं और क्योंकि उनके पास बहरहाल एक जो है मैन पावर उनके पास है, पॉलिटिकल कैपिटल अभी इतना बचा हुआ है कि वो आंखें दिखा सकते हैं। और इसके अलावा भी क्योंकि उनके पास काफ़ी मालूमात भी हैं और मालूमात के साथ साथ कुछ मटेरियल भी है, ख़ासतौर पे मरीम साहिबा के पास, तो उस मटेरियल की बुनियाद पे वो अपना जो है कद काठ और पावर कॉरिडोर्स और ताकतवर लोगों के साथ भी पंजा आजमाई करती हैं और कर रही हैं। बहरहाल टाइम गुजरता जा रहा है और अब ज़रा क्लोज जो है टाइम कम है और आहिस्ता आहिस्ता मैच जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है, क्योंकि हर सूरत में 2 असम्बलियाँ जो हैं वो आपको मालूम है कि हो चुकी हैं, एक साइड पे तहलील हो चुकी हैं। अब गुंजाइश कम है क्योंकि आगे बढ़ना है, इस प्रोसेस को कोई रोक नहीं सकता और उसकी रीज़न ये है कि 3-4 मामला आपसे शेयर करते हैं कि ख़ास तौर पे जो सोचा गया था इमरान खान साहब को, जो एक बहुत ही शदीद तरीन हमला हुआ पिछले दिनों हर तरफ से, यानी कि एक दिन में उनकी 5 पेशियाँ थी, एक दिन में 5 पेशियाँ, एक अदालत से, फिर दूसरी अदालत, फिर तीसरी अदालत, फिर चौथी अदालत, फिर 5वीं अदालत और इसी तरीके से जो 14 जमाती इत्तेहाद है, जब से ये आए हैं, रजीम चेंज हुआ है, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज ना हुए हों। अगर हम टोटल मुकदमात की तफसील ले लें पहले दिन से लेके और आज तक, तो सिर्फ इमरान खान साहब पे मुकदमात 77 हो चुके हैं और ये तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। एक मुकदमे में ज़मानत होती है, दूसरा आ जाता है, दूसरे में ज़मानत होती है, तीसरा आ जाता है, तीसरे में होती है चौथा, और ये FIRs दर्ज होए जा रही हैं और ये आलमी रिकॉर्ड कायम हो चुका है इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात के इंदराज का आलमी रिकॉर्ड। क्योंकि किसी भी ये मुस्लिम लीग नवाज ये जो कहते हैं कि जी
ہم لاڈلے ہیں، عمران خان صاحب جو ہے لاڈلے ہیں، سسٹم ان کو سپورٹ کر رہا ہے، سسٹم ان کو بچا کے آگے لے کے جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ آپ سسٹم سے کھیل رہے ہیں، عمران خان صاحب کے بارے میں کہا تو نہیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ دیانتداری سے اور ایمانداری سے رائے لیں تو پچھلے تقریباً 11 مہینے ہونے کو ہیں، 11 مہینوں میں وہ کون سا دن تھا جب پاکستانیوں نے کچھ سکھ کا سانس لیا ہو؟ تمام مخالفین، خواہ وہ صحافی تھے خواہ وہ پولیٹیکل، تمام مخالفین کو انہوں نے رگڑا لگایا اور مقدمات پہ مقدمات، ایف آئی آر پہ ایف آئی آر، جھوٹی ایف آئی آر درج ہوئی، اور اس میں شہید ارشد شریف کا معاملہ بھی سر فہرست ہے۔ باقیوں کی جان تو بچ گئی، لیکن باقیوں کی آبرو جو ہے ان کو بے آبرو کرنے کی کوشش کی گئی، مقدمات وہ بھی ہیں۔ تو اسی لیے یہ سارے کے سارے مقدمات، اب جو پریشر ڈالا جا رہا ہے، مریم صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور پیپلز پارٹی بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے کہ جناب ان کو کیوں عدالتیں ان کو ضمانتیں دے رہی ہیں؟ بھئی جھوٹے مقدمات ہوں گے تو ضمانتیں ہی ہونی ہیں، اور وہ کمپیئر کرتے ہیں اپنے مقدمات سے، نیب آرڈیننس کے ساتھ، کرپشن کے مقدمات کے ساتھ، برطانیہ میں جائیدادیں ہیں، یو کے میں یورپ میں جائیدادیں ہیں، مڈل ایسٹ میں جائیدادیں ہیں، جائیدادوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ان مقدمات کو کس سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کے کو اپنے آپ سے جب کمپیئر کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے خلاف تو مقدمات جو درج کروائے ہیں وہ توہین مذہب کے ہیں، انسداد دہشت گردی کے ہیں، قتل، اقدام قتل کے ہیں، یہ مقدمات درج ہو رہے ہیں، اور ایسے ایسے مقدمات یعنی کہ فوجداری مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ آپ الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج ہوا، دہشت گردی کا مقدمہ، نوٹس سرو کرنے گئے، دہشت گردی کا مقدمہ، فلاں جگہ پہ گئے، دہشت گردی کا مقدمہ، یعنی کہ اس حد تک اس کو کیا گیا ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور یہی ان کی جماعت پہ ہو رہا ہے۔ اب جو بنیادی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مریم صاحبہ خاص طور پہ میدان میں نکلی ہوئی ہیں، اور وہ بہت زیادہ تنقید کر رہی ہیں، اور ذاتیات پہ اتری ہوئی ہیں، ذاتیات پہ کیچڑ اچھال رہی ہیں، اور اس کی وجہ، اور خاص طور پہ جوڈیشری کو، ریٹائرڈ ججز کو نام لے کے، سرونگ ججز کو، ریٹائرڈ جرنیلوں کا نام لے کے سرونگ جرنیلوں کو وہ دھمکا رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنی زبان سے جتنا چاہوں زہر اگل سکتی ہوں، اور اتنا زہر اگل سکتی ہوں کہ آپ سب کو بھسم کر دے گا۔ یہ جو ان کا میسج ہے یہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے عمران خان صاحب کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی، ان کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنا جو ہے جس حد تک ان کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، اور وہ جو کچھ اگر ان کو پاور مل گئی، اقتدار، ابھی اقتدار نہیں ملا، اور ابھی اقتدار ہنوز دلی دور است، بہت دور ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتی ہیں، مریم صاحبہ اس وقت یہ چاہتی ہیں کہ اقتدار پلیٹ میں رکھ کے ان کو دیا جائے، اس لیے وہ بار بار کہتی ہیں کہ عدل کا ترازو برابر کیا جائے، عدل کا ترازو برابر کیا جائے۔ وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ایک طرف ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں، ایک طرف بیرون ملک جائیدادیں ہیں، کروڑوں کی نہیں اربوں کی جائیدادیں ہیں، دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ میں ان کو فارغ کیا جائے۔ اب ان کی پلاننگ کیا ہے؟ کیونکہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں کچھ ٹاسک دیا گیا، باقاعدہ ٹاسک دیا گیا ہے، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز نے وہ ٹاسک یہ دیا گیا ہے اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کو کہ یہ نیریٹو بنائیں کہ عمران خان صاحب کو عدالتیں بہت آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کر رہی ہیں، اور ان پہ اتنا پریشر ڈالیں، کیونکہ وہ سوالات فریم کیے جاتے ہیں، رائے جو اوپینین میکنگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے تاکہ ذہن سازی کی جائے، اور ذہن سازی بھی جوڈیشری کی جائے، لوگوں کی جائے، اور اس حد تک جھوٹ بولا جائے، اس حد تک پریشرائز کیا جائے کہ پریشر میں آ کے کہیں نہ کہیں سے تو کوئی نہ کوئی تو عدالت سے یہ عمران خان صاحب کا کام ہو سکے، یہ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کیوں نہیں جا رہے؟ آخر ان کو بھی پتہ ہے ان کے ساتھ بھی کوئی بیوقوف لوگ تو نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی محض سمجھدار لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ بھی قانون دان ہیں، ان کے ساتھ بھی سمجھدار جو قوانین کو سمجھتے ہیں، فوجداری مقدمات کو بھی سمجھتے ہیں، اور فیصل چودھری، فواد چودھری، اور ولید اقبال صاحب، اور نیازی صاحب، اور بے شمار لوگ ہیں، شیخ رشید صاحب خود، اور بہت سے ان کے ساتھ ذہنی، اور خاص طور پہ چودھری پرویز الہی صاحب ان کو صدر بنایا ہے، اور ان کو صدر بنا کے انہوں نے اپنے ساتھ رکھے۔ تو اب ان کی بھی، خان صاحب کی بھی چیزیں سمجھ آتی ہیں ان کو بھی کہ یہ آخر کیا ماجرا کیا ہے، کیوں ان کو ہر صورت میں عدالتوں میں ایک مقدمہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، کہ ہر صورت میں ان کو مقدمات میں عدالتوں میں پہنچیں، اور جلدی سے جلدی فرد جرم عائد ہونی چاہیے۔ اب ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے، اس پہ آپ حمزہ شہباز کو کبھی دیکھیں، سلمان شہباز کو دیکھیں، مریم صاحبہ کو دیکھیں، نواز شریف صاحب کو دیکھیں، شہباز شریف صاحب کو دیکھیں، جب یہ جاتے تھے
حاضریاں لگوانے کے لیے عدالتوں میں جب پیشی پہ جاتے تھے تو ایک باقاعدہ طور پہ کرفیو نافذ کر دیا جاتا تھا، عدالتوں کے ایریا میں کرفیو کا سماں ہوتا تھا، پھر ان کو لے کے جاتے تھے اور ان کو کوئی چھو نہیں سکتا تھا، لیکن یہاں پہ تو سیکورٹی کے کیمرے ہی اتار دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ان کے بھی ہیں، اس لیے وہ بھی ظاہر ہے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، ان کو بھی معلوم ہے کہ ان کے ساتھ مریم صاحبہ نے، ان لوگوں نے پلان کیا بنایا ہوا ہے۔ پلان یہ بنایا ہوا ہے کہ جلدی سے جلدی فرد جرم عائد کروائی جائے اور فرد جرم عائد کر کے جلدی پریشر ڈالا جائے، پریشر ڈال کے اور وکلا کے ذریعے حملہ آور ہوا جائے، ادروائز حملہ آور ہوا جائے اور کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کی ایک دفعہ ڈسکوالیفیکیشن لے لیں، ایک دفعہ سزا کروا دیں کسی بھی عدالت سے کسی بھی مقدمے میں، اور اس کے بعد پھر جو پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کی مقبولیت کا وہ جو نفسیاتی دباؤ وہ ذرا تھوڑا سا کم ہو جائے اور لوگ بھی سمجھیں کہ نہیں اب عمران خان صاحب گئے۔ اب ان کو یہ معلوم ہے، اس لیے وہ ڈیلنگ ٹیکٹس ان کی بھی ٹیم ہے، لیگل ٹیم ہے، وہ اپنے طریقے سے چل رہے ہیں، اور اگر پلیٹلٹس کی کمی پوری نہیں ہو رہی پچھلے 2 سال سے تو، اور اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں جا رہے تو وہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے۔ نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں، وہ اسٹریٹجی ہے، مریم صاحبہ لندن آئی تھیں، وہ بھی ایک اسٹریٹجی تھی، اور انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے سب کچھ کام کیا، یہاں پہ بیٹھ کے پلاننگ کی، اور اس کے بعد پھر مریم صاحبہ گئی ہیں، یہ بھی ایک پلاننگ کا حصہ ہے، اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ نواز شریف صاحب ابھی تک باہر موجود ہیں، لندن میں مقیم ہیں، اور وہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے کہ میں نے کب جانا ہے یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ عدالت میں تو انہوں نے کہا تھا 4-6 ہفتے کی بات کی تھی، تو لہٰذا عمران خان صاحب کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے، ان کے پاس ان کا سارا اسکرپٹ پہنچا ہوا ہے، اور کہ کس طریقے سے انہوں نے ان کو کروانا ہے، عدالتوں میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی، ایک تو خدا نخواستہ دوبارہ اگر انسیڈنٹ ہو گیا، کیونکہ ایف کچہری جو ہے اس میں باقاعدہ طور پہ ایک دہشت گردی کا واقعہ، بہت بڑا واقعہ ہو چکا ہے، اس میں ہمارے بہت سارے وکیل اور بہت سارے شہری جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے، اچھا خاصا نقصان ہوا تھا اس میں، تو آلریڈی موجود ہے، اور ایف کچہری وہ پراپر عدالتیں تو ہیں نہیں، وہ تو ایک پلازے لیے ہوئے ہیں، عمارتیں کرائے پہ لی ہوئی ہیں، اس میں بیٹھے ہیں، تنگ تنگ گلیاں ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا وہاں پہ کیا ہو جائے، لہٰذا عمران خان صاحب آہستہ آہستہ ٹائم گین کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن مریم صاحبہ کا جو ہے فرمان وہ یہی ہے کہ یا تو گرفتاری 15-20 مارچ کا انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے، مجھے لگتا نہیں ہے کہ اب اس میں کافی رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں، لیکن 1 ہفتے کا ٹائم ملا ہے، ادھر سے ان کی یہ ہوئی ضمانت، ادھر سے وارنٹ گرفتاری معطل ہوئے، ادھر الیکشن کمیشن نے نئے وارنٹ جاری کر دیے، تو یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے جو کہ ہو رہی ہے، یہ سارے مل کے کھیل رہے ہیں، تو ان کو بھی اندازہ ہے۔ تو اس میں پھر ساتھ ہی ساتھ خیبر پختونخوا کے گورنر صاحب جو ہیں، اور وہ میرا خیال ہے کہ سمجھ نہیں سکے، ان کو جو حکم دیا گیا ہے مریم صاحبہ نے، نواز شریف صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، کہ آپ نے الیکشن کمیشن کو تاریخ نہیں دینی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں خط لکھا، صدر مملکت نے فوراً اس پہ عمل کیا، تاریخ دے دی پنجاب میں الیکشن کی، لیکن وہ ابھی تک لے کے بیٹھے ہیں، نہیں دے رہے، اور ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں، پہلے آپ ایک دوسرے پہ۔ تو اس میں گورنر صاحب نے یہ لڑائی آپس میں جو ہو رہی ہے نا، کہ بہت ٹکر شکر چلتے ہیں، بریکنگ نیوز چلتی ہے کہ آپ وہ سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا گورنر صاحب نے جو خط لکھا الیکشن کمیشن کو، اور اس میں ورڈنگ یوز نہیں کی، الفاظ استعمال نہیں کیے، یہ ساری نورہ کشتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنے دن ضائع کر چکے ہیں، اور گورنر صاحب نے کہا تھا کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں الیکشن لینے کے لیے، تاریخ لینے کے لیے، وہ جیسے لڑکا لڑکی والے ہوتے ہیں، جب رشتے میں رکاوٹ ڈالنی ہو یا کچھ شرائط طے کروانی ہو یا ڈیلے کرنا ہو تو وہ پھر کہتے ہیں کہ پہلے آپ۔ تو اسی لیے گورنر صاحب نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ جناب، پہلے الیکشن کمیشن نے گورنر صاحب کو لکھا، گورنر صاحب نے اس کا جواب دیا 4 دن کے بعد کہ آپ تشریف لے آئیں میرے پاس گورنر ہاؤس میں۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سوچا کہ یہ تو بالکل ہی وہ ہم ملازم لگیں گے، اور عمران خان صاحب کو اور ساری میڈیا کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ یہ کون سا الیکشن کمیشن ہے انڈیپینڈنٹ، کہ کانسٹیٹیوشن ادارہ ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے، اور یہ گورنر ہاؤس میں جا کے بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، گپے شپے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال خط و کتابہ چلتی رہی، ایک خط آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے آپ آئیں گے، پہلے تو لڑکی والوں کا فرض ہوتا ہے وہی آتے ہیں، تو اب لڑکی والے آ رہے ہیں تاریخ دینے کے لیے۔ گورنر صاحب کو بلایا جی الیکشن کمیشن نے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، اور آگے پھر 3 ممبرز کی کمیٹی بھی بنا دی ہے، اس کے ساتھ معاملات طے کریں۔ گورنر صاحب کہتے ہیں کہ آپ میرے پاس آئیں اور پوری تیاری کے ساتھ آنا کہ آپ کے پاس پلان کیا ہے۔
تو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جناب آپ نے تاریخ دینی ہے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق، ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو ابھی تک الیکشن سے راہ فرار کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ پلاننگ ہے، اور جب آج طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے جی عمران خان صاحب نے، دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.